बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब लोग आज खैर आफियत से हैं। जज़ाकल्लाहु खैर। बिन्त नूर फातिमा का हमेशा की तरह जो बहुत ग्रेशियसली मुझे इनवाइट करते हैं अपने ग्रुप में ताकि मैं आप लोगों से बात कर सकूं। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त सुबह के मेरे बजे हैं 8:00 हुए हैं। कल इंशाल्लाह मेरा वेबिनार है पेरेंटिंग रेजिलियंस पे। इसी टॉपिक पे मैंने एक कंप्लीट वेबिनार तैयार किया है जिसके साथ एक वर्कबुक है, जिसके साथ क्विजेज़ हैं, जिसके साथ मैं आपसे लाइव बात करूँगी। 2 आवर्स की वो वर्कशॉप है 4 PM to 6 PM ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम यानी कि न्यूयॉर्क टाइम के हिसाब से। उसका अगर आप उसकी रजिस्ट्रेशन करना चाहें तो इंशाअल्लाह आप मेरी वेबसाइट पे जाके कर सकते हैं। उसके लिंक मैंने ड्रॉप किया हुआ है। ये सारी बातें मैंने पहले इसलिए कर दी क्योंकि जब तक कि मुझे पता चलेगा कि लाइव जो है वो ब्रॉडकास्ट होना शुरू हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह दिस विल बी आउट ऑफ द वे। इमोशनल रेजिलियंस जो है एक रेजिलियंस का मतलब ये है कि आप किसी चीज़ को ओवरकम कर रहे हो, यानी कि कोई चीज़ हो चुकी हुई है आपके साथ या आपके साथ कोई चीज़ गुजर रही है आप पे और आप उसको क्या कहते हैं किस तरह से उस फीलिंग को, उस इमोशन को, उस चीज़ को ओवरकम करना है। बेसिकली रेजिलियंस ये है। एक होती है इमोशनल इंटेलिजेंस जो आप बच्चों में शुरू से डालते हैं, राइट। वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको दी हुई है। वो हमारी दीन का भी हिस्सा है, वो हमारी सुन्ना का भी हिस्सा है, वो हमारी सीरा का भी हिस्सा है। कुरान से भी वो पता चलता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें अशरफुल मखलूक़ात बनाया ही इसलिए है बिकॉज वी हैव दैट इनेट एबिलिटी ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस। मेरी जो ये बात है और जो मेरा कल का वेबिनार है वो इमोशनल रेजिलियंस पर है। इसका मतलब ये है कि जो हमारे ऊपर चीज़ें नक्श हो चुकी हुई हैं, जो इमोशंस नक्श हो चुके हुए हैं, जो ट्रॉमास छोटे या बड़े डिपेंड करता है कि आप उनको किस तरह से देखते हो, वो जब गुजर चुके हुए हैं तो आप उनसे फिर कैसे निकलो या उनको लेके साथ अगर चलना है तो उनको कैसे साथ लेके चलो। तो आए इमोशनल रेजिलियंस के बारे में आज कुछ बात करते हैं, कुछ सीखते हैं इंशाअल्लाह। मैं एक सिप ले लूँ फिर बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले चाय के लिए, अब इस लाइफ के लिए। इमोशनल रेजिलियंस किसी हद तक फिजिकल हम उससे पैदा हुए होते हैं। आपने कभी देखा है कि मतलब कि जब बच्चे जो होते हैं जब अगर बीमार हों या बीमार जब उनमें किसी किस्म का निक्यू में जब बच्चे होते हैं, मतलब मैं कहना नहीं चाहती हूँ कि कहते हुए भी मुझे डर लगता है, लेकिन जब बच्चे पैदा होते हैं और डॉक्टर्स कहते हैं कि जी इनको निक्यू में रहने की ज़रूरत है या इनको किसी किस्म का उसकी ज़रूरत है। और अगर आप उन माओं से बात करें जिनके बच्चे जो हैं वो अल्लाह की तरफ से ही किसी ना किसी तकलीफ से जूझ रहे हैं बचपन से ही, तो आप उन माओं से अक्सर सुनेंगे कि मेरा बेटा या मेरी बेटी जो है बहुत साबिर है, उसमें बहुत पेशेंस है, उसका जो थ्रेश होल्ड है तकलीफ बर्दाश्त करने का वो बहुत ज़्यादा है। ये हम बातें क्यों सुनते हैं? हम बातें इसलिए सुनते हैं क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से एक इनेट एबिलिटी होती है चीज़ को फाइट करने की। अगर ये ना होता तो हम मेरे ख्याल से हम एज अ ब्रीड हम कभी बढ़ते ही ना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें छोटी से छोटी तकलीफ दर्द से लेके तो बड़े से बड़े ट्रॉमे से गुजरने की सलाहियत अता फरमाई है। ये हम पे डिपेंड करता है और उसके लिए हमें कुछ स्किल्स अल्लाह ने कुछ दिए होते हैं और कुछ हमें डेवलप करने होते हैं। हमारा खाना पीना, हमारा माहौल, हमारा दीन, हमारा अपने रब के साथ ताल्लुक, ये सारी चीज़ें जो हैं ये डिफ़र करती हैं पर्सन टू पर्सन, लेकिन ये डिक्टेट करती हैं कि हम किस तरह से अपनी ज़िंदगी में इमोशनल रेजिलियंस कायम करते हैं। सबसे पहली चीज़ ट्रेट्स ऑफ इमोशनल रेजिलियंस की बात अगर करें तो इमोशनल अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम क्या महसूस कर रहे हैं और हम वो महसूस कर क्यों रहे हैं। ठीक, हमें गुस्सा आ रहा है तो हमें गुस्सा आ क्यों रहा है, हमें रोना आ रहा है तो हमें रोना आ क्यों रहा है, हमें तकलीफ दर्द हो रहा है तो हमें दर्द हो क्यों रहा है। ये बातें बड़ी आम सी हैं, ऐसे लगता है जैसे कि कॉमन सेंस की बातें तो पता ही होता है, लेकिन ओवर द ईयर्स हमने ये देखा है और एज अ वुमन आई कैन 100% एटलीस्ट से दिस अबाउट माई सेल्फ के बाज़ औक़ात हमारी इमोशनल स्टेज, हमारी हार्मोनल स्टेट की वजह से जो होती है मिक्सड अप होती है, राइट। तो हमें एहसास नहीं हो रहा, तो ये हमें पता नहीं चल रहा होता कि ये जो तकलीफ आ रही है, ये जो परेशानी आ रही है, ये जो मसला आ रहा है, ये इसका
یہ ہے کیوں, یہ کدھر سے آ رہا ہے. اور اس کے لیے ہمیں سکھایا نہیں جاتا, یا یوزلی ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارا ماحول ہمیں اجازت نہیں دے رہا کہ ہم بیٹھیں, ڈیپ بریتھس لیں, سوچیں کہ ایسا کیوں ہے جیسا کہ میں محسوس کر رہی ہوں. اسپیشلی جن ماؤں کے چھوٹے بچے ہوتے ہیں وہ یوزلی کیا کہتی ہیں کہ مطلب میں سارے دن سے میں ایگزاسٹ ہو جاتی ہوں, میں تھک جاتی ہوں, مجھے سمجھ نہیں آتی, مجھے پتہ نہیں چلتا, اور دیٹس وائی آئی ڈو وٹ آئی ڈو, کہ میں آئی یل اینڈ آئی شاؤٹ, اور میرا دل کرتا ہے کہ میں مطلب کہ چیخوں چلاؤں, اور پھر مجھے بعد میں افسوس ہوتا ہے. تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہے ریکگنیشن کہ میرے ساتھ کچھ ہو رہا ہے. اب میں اس کو مسئلے کا ورڈ نہیں یوز کروں کیونکہ میرے لیے لینگویج بہت امپورٹنٹ ہے, کہ جب میں کوئی بات کروں تو جو میں لفظ بولوں اس کا ڈائریکٹ اثر میرے اپنے اوپر بھی ہوتا ہے اور سننے والے پہ بھی ہوتا ہے. تو اگر میں یہ کہوں کہ میرے ساتھ کوئی مسئلہ ہے, تو جس شخص کا ایموشنل ریزیلینس آلریڈی لو ہے, یا سیلف اسٹیم آلریڈی لو ہے, یا جس کو ڈائریکشن نہیں مل رہا, جب وہ یہ مسئلے کا لفظ سنتی یا سنتا ہے تو دماغ میں کہتا ہے چلو جی ایک اور لیبل میرے ساتھ ایڈ ہو گیا, اب میرے ساتھ کوئی مسئلہ بھی ہے. ٹھیک ہے, اور ہاں یہ تو مجھے پتہ ہی ہے کہ میرے ساتھ کوئی مسئلہ, یہ کون سی کوئی انوکھی بات آپ نے مجھے بتا دی, حل بتائیں بی بی, حل بتائیں. تو آپ نے سب سے پہلے تو اس کو آئیڈینٹیفائی کر دیا کہ there is something happening, there is something that needs you to stop. Listen to what's happening to you, listen to your body, listen to your mind, listen to your gut feeling جس کو کہتے ہیں نا. اور پھر اس کے بعد دوسری چیز ہے perseverance, یعنی کہ انر کوپنگ اسٹریٹجیز. نمبر 2 جو ہے, جب پتہ چل گیا کہ ٹھیک ہے کوئی چیز, اب اس کو بارے میں تحقیق مزید کی کہ اب میں نے پرسیویرنس شو کرنی ہے, یعنی کہ انر کوپنگ اسٹریٹجیز اکٹھی کرنی ہیں. اس کے لیے آپ کیا کر سکتے ہو, اس کے لیے آپ بلڈنگ گڈ ہیبٹس کر سکتے ہو. اس کے لیے آپ سب سے پہلے تو انٹینشن, کسی بھی چیز کے لیے سب سے پہلے انٹینشن کر سکتے ہو. اس کے بارے میں آپ ریڈ اپ کر سکتے ہو, اس کے بارے میں آپ کورسز فری لے سکتے ہو, اس کے بارے میں آپ پیڈ کورسز لے سکتے ہو, اس کے بارے میں آپ کوچنگ لے سکتے ہو, اس کے بارے میں آپ الگ سے ٹائم نکالو, اس پہ ورک کرنے کی کوشش کرو. چاہے وہ ایٹنگ ہے, ہیلتھی ایکسرسائز, ہیلتھی ہیبٹس ہیں, ایکسرسائزز ہیں, لسننگ ٹو پوڈ کاسٹس ہیں. یو ڈو وٹ یو فیل کہ ایزیلی آپ کچھ کر سکتے ہو تاکہ آپ اس چیز پہ یعنی کہ عبور حاصل کر سکو. یہ جو ہیلپ لیسنس اور ہوپ لیسنس کی جو فیلنگ ہوتی ہے نا, اس کو بیسکلی ہم نے اوور کم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ریزیلینس اس کو کہتے ہیں, کہ یہ جو ہیلپ لیسنس اور ہوپ لیسنس ہے. میرے شعبے میں نے اتنے مہینوں میں یہ ضرور سیکھ لیا ہے کہ جب آپ کسی کو مشورہ دے رہے ہو تو سنا کرو بڑے غور سے کہ اگلا آپ کو سن کیسے رہا ہے. بیکاز لوگ کہتے ہیں بات تو آپ کی اچھی, پر ہم کریں کیا. یہاں پہ ایموشنل ریزیلینس کی بات آتی ہے. یہ جو کوشچن ہے نا, میں کروں کیا, ساری باتیں مجھے سمجھ آتی ہیں پر میں کروں کیا. میں کروں یہ کہ پھر میں اپنے اوپر ورک کروں. یہ اس کا ایک ہی جواب ہے, اس کا کہیں اور جواب نہیں ہوگا. چاہے آپ مہنگے سے مہنگے ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں, دنیا کی سب سے مہنگی میڈیسن پی لیں, ڈو وٹ ایور یو نیڈ ٹو ڈو, بٹ وہ آپ نے کرنا ہے, وہ کرنے کا کام آپ کا ہے. ٹھیک ہے, اس کو پرسیویرنس کہتے ہیں. میں کروں کیا, لوگ نہیں کرتے, میں کروں کیا. نہیں, ایموشنل ریزیلینس از اونلی ٹاکنگ اباؤٹ یور سیلف, بیکاز ہماری اسٹرینتھس اور ہماری ایبلٹیز کسی نے ہمیں نہیں دینی اور کسی سے ہم تک نہیں آنی. ہاں, سوائے ماحول کے, اور ماحول ہر دفعہ اچھا ہو اور ہر دفعہ سپورٹیو ہو اور ہر دفعہ لوگ انڈرسٹینڈنگ ہو, تو پھر ہم دنیا میں نہیں رہ رہے, پھر ہم جنت میں رہ رہے ہیں, اور یہ تو ہے نہیں. نمبر 3 جو ہے وہ انٹرنل لوکس آف کنٹرول ہے. انٹرنل لوکس آف کنٹرول جو ہے وہ کیا چیز ہے, کس کھیت کی مولی کا نام ہے جی. اس کا مطلب ہے کہ ایک بلیف سسٹم ہمارے دماغ کے اندر ہوتا ہے. ویسے ایک بڑا چھوٹا سا ایک پورشن ہوتا ہے ادھر پیچھے کر کے کہیں, مجھے اس کا اس وقت نام نہیں آ رہا. میں نے جو دوسری بک اسٹڈیز کی ہوئی ہیں اس میں میں نے ایکچولی اس کے بارے میں بات بھی کی ہوئی ہے. وہ جو ہوتا ہے نا, وہ ہمیں کیا کہتے ہیں, جیسے کہ بیپنگز نہیں ہوتا, وہ دے رہا ہوتا ہے. اور وہ بیسکلی ہمارے اسٹریس کے ساتھ یا ہمارے کسی بھی ایموشن کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ اٹیچ ہوتا ہے. اس کا ٹریٹ یہ ہوتا ہے کہ لیس اسٹریس, کیونکہ لوگ جو ہیں وہ ریئلسٹک ورلڈ ویو رکھتے ہیں اور پرو ایکٹیو ہوتے ہیں اپنے اسٹریسرز کے ساتھ ڈیلنگ کے لیے, سولوشن بیسڈ ہوتے ہیں. کسی نے کل بڑا اچھا سوال کیا ہوا تھا, مطلب میں نا ویسے میں اپنے پیج پہ جب میں ویڈیوز ڈالتی ہوں اور پھر اس کے بعد نیچے لوگوں کے سوال آتے ہیں تو میں ان سوالوں کے اسنیپ شاٹس لیتی جاتی ہوں اور ان سوالوں کے کبھی خود سے جواب دیتی ہوں, کبھی یہ ہوتا ہے کہ میں اکٹھے کر لیتی ہوں اور پھر اس کے بارے میں کوئی ویڈیو ٹاپک بناتی ہوں. تو کسی نے مجھے کہا ہوا تھا آپ نے بات بہت اچھی کی ہے, لیکن پھر میں کیا کروں, میری جٹھانی مجھے ٹیز کرتی ہیں تو پھر میں کیا کروں. میں نے ویسے یہ بات پہلے بھی کی ہوئی ہے, کان بند کر لیں.
ایک کان سے سنے دوسرے کان سے نکالنا ہے. یہ جان لیں کہ میرا ریاکشن اگلے بندے کو یہ فیلنگ، یہ ایموشن یا تسلی دیتا ہے یا اس کو سٹاپ کر دیتا ہے. میرا ریاکشن میرے سامنے والے کو جو مجھ پہ طنز کر رہا ہے یا مجھے یہ ہسبینڈس کے لیے نہیں ہے. ہسبینڈس کے ساتھ جو ہمارا پلے فیلڈ ہے نا وہ بالکل ڈفرینٹ ہے. ہسبینڈ وائف کی یہاں پہ بات نہیں ہو رہی، یہاں پہ باقی سارے رشتوں کی بات ہو رہی ہے. یعنی کہ اس میں آپ کے بچے بھی آ جاتے ہیں ایکچولی. اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کو پتہ چل گیا ہو، مطلب کہ 100% آپ کو یقین ہو گیا کہ اگلے پرسن کو نے بات میری طرف پھینکنی ہے اور اس کو میرے ٹریگرز کا بھی پتہ ہے اور وہ میری یہ جو ایک حالت نہیں ہوتی کہ تل ملانے والی حالت سے محظوظ ہوتے ہیں یہ لوگ، تو پھر آپ نے اپنے آپ کو اتنا ویک کر لیا ہوا ہے کہ آپ ویسے ہی مطلب کہ میچز کی طرح لائٹ اپ ہو جاتے ہو ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ. یہاں پہ انٹرنل لوکس آف کنٹرول کام آتا ہے. یہاں پہ یو ہیو ٹو ٹیل یور سیلف کہ دیکھو لسن، ہر بات پہ میں نے ٹریگر نہیں ہونا. میں کوئی میچز کی تیلی یہ تھوڑے ہی ہوں کہ مطلب شر کر کے مطلب ہر دفعہ ہی آن ہو جاؤں گی. مطلب کوئی مذاق ہے، انسان ہوں، ہیومن ہوں، میرے ایموشنز ہیں، میں خود نہیں اپنے اوپر کنٹرول کروں گی تو کسی نے مجھے آ کے کیوں ریلیف دینی ہے. وہی بات ہے کہ اپنے لیے خود سوچنا ہے، اپنے لیے خود کام کرنا ہے، اپنے دماغ پہ، اپنے ایموشنز پہ خود کنٹرول کرنا ہے. کسی نے آ کے اگر ہمیں بمپ کرنے کی کوشش کرنی ہے ایموشنلی یا فزیکلی، ایسی ہے نا جیسے گاڑی چلا رہے ہیں. اب آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ میں مطلب کہ میں جا رہا ہوں تو کوئی مجھے آ کے ہٹ نہ کرے. دکھ بھی رہا ہے کہ کوئی مجھے آ کے ہٹ کرنے لگا تو آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، رائٹ؟ ایموشنز بھی ایگزیکٹلی اسی طرح سے. پتہ چل رہا ہے کہ کوئی شخص صرف مزید اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے مجھے آ کے تنگ کر رہا ہے، تو آپ نے اپنے انٹرنل لوکس آف کنٹرول کو کہنا ہے کہ آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو گیٹ فائرڈ اپ بیکاز آف دس. مجھے پتہ ہے اس کی عادت ہے، بول لے جو بولنا ہے. I'll continue doing what I'm doing. ٹھیک ہے نا؟ آپٹمزم، آف کورس آپٹمزم از ظاہر سی بات ہے ہمارے دین میں بھی ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی کہتا ہے کہ مطلب مجھ سے حسن ظن رکھو گے تو اچھا پاؤ گے، اچھا سوچو گے تو اچھا پاؤ گے، اچھا بولو گے تو اچھا پاؤ گے. مطلب یہ ایک یونیورسل فیکٹ ہے. اچھا آپ کو پتہ ہے کیا کہ مسلم کوچز میری طرح کے یا مسلم کاؤنسلرز یا مسلم ڈاکٹرز، ان میں اور نان مسلمز میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ظاہر سی بات ہے ہمارے بیڈ سائڈ مینرز کا بہت فرق ہوتا ہے، یا ہم لوگوں سے ڈیل کیسے کرتے ہیں وہ تو پرسن ٹو پرسن ٹریٹ ہے. لیکن ایک جو چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہے جو اس میں بھی ہے، ایموشنل ریزیلینس قائم کرنے میں بھی ہے، وہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پہ یقین. ٹھیک ہے؟ اور آپٹمزم. نان مسلم کوچز کو کبھی آپ سنیں گے نا، آپ ٹونی رابنس کو سن لیں، آپ اوپرا ونفری کو سن لیں، آپ برینن برشارڈ کو سن لیں، آپ مطلب بہت سارے لوگ ہیں، بہت سارے لوگ ہیں. $1 بلین انڈسٹری ایسی تو نہیں نہ بنی ہوئی کوچنگ پہ. تو وہ اگر آپ ان کو سنیں گے جو سارے ویسٹرنرز ہیں، اب یہ اگر مسلمان نہیں اور اگر اللہ کی ذات پہ یقین نہیں رکھتے، لیکن ان کا کام ہے ریزیلینس سکھانا. سارے ہم لوگ جو ٹوٹے پھوٹے ہوتے ہیں، ہمارا مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں ایموشنل ریزیلینس نہیں آتی، یا ہمیں اس کے بارے میں ہمیں بیک اپ ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ پتہ کیا کہتے ہیں، بڑی مزے کی بات وہ کہتے ہیں کہ دیکھو تم جرنلنگ کرو، تم پروجیکٹ کرو، تم اپنے فیوچر سیلف سے بات کرو اور اپنے فیوچر سیلف کو بتاؤ کہ تم کتنے کامیاب ہو گئے ہو. ٹھیک ہے؟ اور پھر کچھ مہینوں کے بعد جا کے وہ چیز پڑھو تو تم دیکھو گے کہ وہ ایسا ہی ہوا ہے. اور یہ فیکٹ ہے. اگر آپ اپنے بارے میں حسن ظن رکھتے ہوئے اپنے آپ کو فیوچر میں کسی اچھی یا بہتر جگہ پہ دیکھتے ہو اور اس کو رکھ کے بند کر دیتے ہو، کچھ عرصے بعد جب اوپن کر کے دیکھتے ہو تو آپ نے جو کچھ لکھا ہوتا ہے وہ آپ مینیفیسٹ کر چکے ہوتے ہو. اس کو یہ کہتے ہیں آپ نے یونیورس میں اپنا میسج بھیجا اور یونیورس نے آپ کا میسج سن لیا. ہمارے دین میں کہتے ہیں آپ نے اپنے رب سے دعا مانگی اور اس پر کام کیا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے رستے دروازے در کھولتا چلا گیا. That's the only difference. But یہ بات سچ ہے. پھر ظاہر سی بات ہے پھر سپورٹ سسٹم ہونا چاہیے. اب سپورٹ سسٹم والحقنی بالصالحین، حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا تھی. ون آف مائی فیوریٹ دعاز والحقنی بالصالحین، توفینی مسلما والحقنی بالصالحین تھی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جب اپنی آخری دموں پہ تھے تو انہوں نے بھی ایک دعا مانگی تھی. اس میں یہ دعا بھی وہ ساتھ ساتھ کر رہے تھے، والحقنی بالصالحین. وہ تو دعا کر رہے تھے کہ یا رب میں جب آپ کے پاس آؤں تو جو میری کمپنی ہو وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو. اور حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا جو کی جو قرآن میں لکھی ہے، انہوں نے اس سینس میں کی کہ ان کے ارد گرد لوگ جو تھے
وہ انتہائی خراب تھے، تو انہوں نے کہا کہ یا اللہ مجھے نیکوکاروں کا ساتھ عطا فرما دے، کہ میرا ماحول بدل دے یا ان لوگوں کے دل بدل دے. ٹھیک، تو دونوں چیزیں ان کے ساتھ ہوئیں. تو ماحول اگر نہیں بدل سکتا، میں یوزلی یہ کہتی ہوں کہ ہجرت کر لو. کہنا آسان، کرنا بہت مشکل ہے، لیکن پھر ہم تو صرف سوچ سکتے ہیں اور دعا کر سکتے ہیں. وہی رستے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کھولنے ہیں. ہجرت کر لو، یا اپنے مائنڈ میں ہجرت کر لو، یا فزیکلی ہجرت کر لو، یا دونوں کر لو. ایک موقع ملتا ہے جنت الفردوس کی انٹری کا، وہ ہے اس دنیا کے چند سال. اگر ہم نے ایموشنل ریزیلینس قائم نہیں کی تو وہ ہماری فزیکل ایلمنٹ میں چینج ہو جاتی ہے، وہ فزیکل ایلمنٹ میں چینج ہو جاتی ہے. تو اگر ہم 100% کام کرنے کے قابل ہوتے ہیں، جو کہ ہم آلریڈی 50% پر آ چکے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ معاشرہ، ماحول، دنیا، ہمارے حالات، واقعات اور ہمارا نصیب اور وغیرہ 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 سارے اسٹگماز ہم اپنے ساتھ اٹیچ کر لیتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. حالانکہ یہ دنیا کے بنائے ہوئے قواعد ہیں. اللہ نے ایسا کوئی قاعدہ نہیں بنایا. اللہ نے کہا ہے میں ہوں، حق سمجھو، حق جانو، دعا مانگو، کام کرو، میں دوں گا، میں سارے خزانوں کا مالک ہوں. بڑی سمپل سی بات ہے، رائٹ؟ بھول جاتا ہے نا انسان ہے، کیونکہ ہم جس گھر میں پیدا ہوئے، جس ماحول میں پیدا ہوئے، جن لوگوں کے ساتھ ہمارا واسطہ پڑا. ریزیلینس یہی ہے کہ ان چیزوں کے ساتھ مسلسل، یہ ایسے ہی ہے کہ ایک چیز آپ کو یوں پیچھے کی طرف پش کر رہی ہے اور آپ نے اس کو آگے کی طرف پش کرنا. پوری زندگی پش اینڈ پل ہے، پوری زندگی پش بیک ہے، پش بیک ہے، پش بیک ہے، رائٹ؟ تو اور پھر کیا کہتے ہیں، اس لیے سپورٹ سسٹم جو ہوتا ہے وہ آپ کے دماغ کے اندر سے شروع ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ کی دعا سے ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد آپ اپنے ارد گرد جو ماحول آپ کے ہوتا ہے، اور پھر جب آپ اپنا ماحول بنانے کے قابل ہوتے ہو ایز اے پیرنٹ، ایز اے مدر، یہ میری میں طاقت ہے کہ میں اپنا ماحول بناؤں. اب پلیز اگین میں شوہر کی بات نہیں کروں گی. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ مجھے خود پتا ہے کہ کتنی ہیلپ لیسنس محسوس ہوتی ہے جب ہمارا فوکس یہ ہوتا ہے کہ میں نے اس کو چینج کرنا ہے، اور اس کو چینج کرنے سے پھر میرا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. یہ ایک ٹوٹلی ڈفرینٹ ٹاپک ہے. یہ ایموشنل ریزیلینس، اس میں اگر میں اس کو کروں تو بہت بہت لمبی بات ہو جائے گی، اس لہٰذا اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں. لیکن اپنا ماحول ہم خود بھی بنا سکتے ہیں، ریزیلینٹ ہو سکتے ہیں. سینس آف ہیومر، مزاح کی جو ایک چیز ہے نا، اگر آپ کو مجھے سنتے ہوئے کچھ عرصہ ہو گیا ہے تو میں آئی ہوپ کہ آپ لوگ میرے بارے میں یہ بات کہیں کبھی کہ ہاں ارم کا سینس آف ہیومر اچھا ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ ہے آئی ایم فنی، آئی ایم کائنڈ آف فنی. بٹ سینس آف ہیومر کے بغیر نا گزارا نہیں ہو سکتا. مطلب اگر آپ کو اپنے ہی وہ کیا کہتے ہیں، جب لٹریچر پڑھتے ہیں تو کہتے نہیں ہے میلنکولک ڈراما ہے، مطلب کہ اس میں ٹریجڈی بھی ہے لیکن اس میں ہنسی بھی آتی ہے، کامیڈی ہے، لائف کامیڈی ہے. مطلب کہ ہم پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم روتے چلے جائیں، کہ ہم روئیں، ہنسیں، اٹھیں، بیٹھیں، گریں، پڑیں، جو مرضی کریں. اوہ تھینک یو شویریہ. تو بلڈنگ ایموشنل ریزیلینس انکلوڈ کیا کرتا ہے؟ ٹھیک ہے، بلڈنگ ایموشنل ریزیلینس انکلوڈز سیلف ایکسیپٹینس. وہ ایک بہت مشہور گانا تھا، میں ایسا کیوں ہوں، میں ویسا کیوں ہوں، رائٹ؟ تو بلڈنگ سیلف ایکسیپٹینس، میں ایسا ہی ہوں، میں اس سے بہتر ہو سکتا ہوں، بٹ میں ایسا ہی ہوں. ٹھیک ہے، یہ میرا پیکیج ہے بھائی، ایکسیپٹڈ. میری تو you have to accept yourself. I came with certain abilities. I can build certain abilities. I can drop off some bad habits that I picked up along my life. لیکن there is always room to excel. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ امپروونگ اسٹریس مینجمنٹ اسٹریٹجیز، یہ ہم ماؤں کو نہیں آتا. اس میں ہم سیلف کیئر کی بھی بات کر لیتے ہیں. جب بھی ہم مدر سے بات کرتے ہیں کہ آپ اپنی ہیلتھ کو کیسے امپروو کریں، چاہے وہ میڈیکل ہو، چاہے وہ سائیکولوجیکل ہو، چاہے وہ ایموشنل ہو، چاہے وہ ماحول کی ہو، سوشل ہو، وٹ ایور، ہم اس میں سیلف کیئر کہتے ہیں. لیکن اس کو دوسرا نام اس کا یہ ہے کہ اسٹریس مینجمنٹ اسٹریٹجیز ہونی چاہیے. اسٹریس مینجمنٹ اسٹریٹجیز کیا ہو سکتی ہیں؟ میرے ویبینار کو جوائن کریں، میں آپ کو بتاؤں گا. اچھا، بلڈنگ سیلف اسٹیم، ڈیفینیٹلی بلڈنگ سیلف اسٹیم، کہ الحمد للہ آئی ایم انف. اچھا، میں یہ بات ضرور بتانا چاہوں گی کہ سیلف اسٹیم بلڈ کرنے کے نا کچھ سٹیجز ہوتے ہیں. یعنی کہ ہم ہر وقت ہم لوگ اپنے آپ کو بس ٹش ٹیش کر کے، اور ہر وقت وہ نہیں ہو سکتے. یقیناً جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں، اسپیشلی جو ہمارے پیوبرٹی میں ایڈولسنٹ بچے جو ہوتے ہیں، ان کا سیلف اسٹیم جو ہوتا ہے نا وہ لو ہوتا ہے، قدرے لو ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ باڈی چینجز آ رہے ہیں اور ڈیولپمنٹل سٹیجز ہیں، اور اس میں ذرا سیلف اسٹیم لو ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد ہم جب برتھنگ ایئرز میں ہوتی ہیں ہم خواتین،
تو اس وقت بار بار مطلب کہ آفٹر دا ہول پریگننسی ہارمونل ہوتی ہے، پھر اس کے بعد ہمیں مطلب کہ ایک وہ ہمارا اس کے بعد جو ہیلنگ پروسیس ہوتا ہے، اگر اس میں ہم انف اچھی خوراک نہ ہو، اچھی سپورٹ نہ ہو، یا ہمارا ماحول جو ہے وہ اسٹریسفل ہو، تو اس میں ہمیں پرابلم ہوتا ہے. تو وہاں پہ سیلف اسٹیم لو ہو جاتا ہے. پھر کئی سال تک خواتین جو ہیں وہ اپنے بچوں کو گھروں کو ٹائم دیتی رہتی ہیں، پھر معاشرہ میں بتاتا رہتا ہے تم نے کچھ بھی نہیں کیا، تم تو گھر پہ بیٹھی ہوئی ہو. یہ جو خانہ ہے ہاؤس وائف کا فل کرتے ہوئے ہمیں محسوس ہوتا ہے کیا میری زندگی ہے. لیکن الحمدللہ اگر ہم نہ ہوتے تو معاشرہ بھی نہ ہوتا، اور ہم اگر اپنے ذہن کو، دل کو، ایمان کو صحیح رکھیں گے تو معاشرہ بھی بہتر سے بہترین ہو سکے گا. بڑی امپورٹنٹ جاب ہوتی ہے یہ. خیر لیکن کبھی اس پہ کافی بات کی ہوئی ہے، آئندہ بھی کرتے رہیں گے. بی مائنڈفل اینڈ فوکسڈ آن دا پریزنٹ. آج کی بات کرو، ابھی کی بات کرو. جو کل ہو گیا اگر اس کے بارے میں رونا ہے تو اللہ کے آگے رو، کسی بندے کے سامنے مت رو. بندوں کے سامنے رونے سے آپ اپنے آپ کو ایک تو ونربل کرتے ہو، جس کی مطلب کہ وہ نہیں ہے، کیا کہتے ہیں، بندوں کے سامنے رونے میں کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن پتہ ہے کیا، بندہ اوزار ہو جاتا ہے سامنے والا کہ یار اس کا ایک ہی رونا ہے. اچھا بعض اوقات آپ کا رونے کا دل نہیں چاہ رہا تو اگلا آپ کو یاد دلاتا تھا وہ تم روئے نہیں اس بات پہ، تمہارا تو شوق نہیں ہے اس ٹاپک پہ رونے کا. آپ کو پھر غصہ آتا ہے کہ مطلب تمہارے لیے یہ سپورٹ ہے. لوگوں کے لیے ہمارا رونا سپورٹ ہو جاتا ہے. جب ہم ایک ہی رونا پکڑ کے ساری مطلب کہ روتے رہے نا، تو لوگوں کے لیے وہ سپورٹ ہو جاتا ہے. تو اپنے آپ کو نا گیند نہ بنائیں ایموشنل کہ کوئی یہاں سے مار رہا ہے تو کوئی وہاں سے مار رہا ہے. ذرا حوصلہ کریں، رب ہے، رب راضی تو سب راضی. خیر ہے، کوئی نہیں، ہو جائے گا، ہو جاتا ہوتا ہے، گزر جاتا. یہ جو ایک چیز ہے نا کہ دیکھو مطلب جامد یا ایک جگہ پہ کھڑا کچھ بھی نہیں ہے. جو سب کچھ اللہ نے بنایا ہے وہ سب موشن میں ہے. پہاڑ وغیرہ سب کتنے صدیوں سے ایروڈ کر رہے ہیں، درخت اگتے ہیں، مر جاتے ہیں، فوت ہو جاتے ہیں، ہم پیدا ہوتے ہیں، ہم زندگی گزارتے ہیں، ہم فوت ہو جاتے ہیں. مطلب ایوری تھنگ از ان موشن، ایوری تھنگ ہیز ٹو پاس. اس پہ جو لکھا ہے وہ اس پہ گزرنا ہے. گزرے گا نہیں تو وہ نکھرے گا کیسے، اس کا نشیب و فراز بنے گا کیسے. ہمارے رائٹ سائڈ اینجل، لیفٹ سائڈ اینجل مطلب اتنی شفٹ ڈیوٹیاں دیتے ہیں، اتنے بھاری بھاری ان کے پاس قلم کاغذ ہیں، انہوں نے بھی تو کچھ لکھ کے جانا نا، ان کی بھی تو کوئی جاب ہے. خیر، ایکسپریسنگ ایموشنز وائزلی، میرے خیال سے یہ پہلی والی بات میں یہ بات جو ہے یہ ٹائی ان ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، اس پہ مزید بات نہیں کرتے. choosing to react to stress in a way that won't harm the self or those around you. Again, this is gold for the mothers, the sisters, the daughters, the wives, the رشتے دار، the aunties, the بہنیں وغیرہ وغیرہ وغیرہ، جو بھی ٹائٹل، جس بھی ٹائٹل کے آپ انڈر اپنے آپ کو لینا چاہیں، کہ آپ نے اسٹریس کو اس طرح سے اپنے اوپر حاوی نہیں کرنا کہ وہ آپ کو ہارم کرے. دیکھو بکواس بات ہے یہ جو انہوں نے لکھی ہوئی ہے. مطلب کیا مطلب کہ کوئی تکلیف آئے گی تو میں اب اس کو کہوں گی تکلیف پلیز ٹھہر، میں بہت امپورٹنٹ ہوں، میں آپ کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دوں گی. کبھی ایسا کسی انسان نے کہا ہے؟ انگلش ہے نا، لینگویج ہے، لینگویج آپ بولتے کس طرح سے، ہم سارا مسئلہ یہ ہے. بات وہ بیچارے یہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو اپنے اوپر اتنا حاوی نہ کر لو کہ خود کو اور دوسروں کو جانی مالی نقصان پہنچاؤ. کیسے نہ کر لو، اس کو کہتے ہیں ریزیلینس، کہ وہ سارے ٹولز حاصل کرنے کی کوشش کرو جس سے کہ اپنے آپ کو نکال سکو. ایسا نہیں ہے کہ آپ ہٹ ہارڈ نہیں ہوگے، یو ول گیٹ ہٹ. بچت کی کوئی صورت نہیں ہے، لیکن اس میں سے اپنے آپ کو بہتر سے بہترین طریقے سے کیسے پروٹیکٹ کر کے نکالنا ہے، یا کیسے اپنے آپ کو آگے لے کے چلنا ہے، یا جو کچھ آپ کے اوپر سے ہو گزرا ہے اس کو ساتھ گھسیٹتے چلتے جانا ہے ساری زندگی، یا اس کو کہیں پہ اس کا تدفین کر کے اس پہ مطلب کہ فاتحہ پڑھ کے تو پھر آگے چلنا ہے. بیسکلی ایموشنل ریزیلینس ہے یہ. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ نیگیٹو تھاٹس اینڈ پازیٹیو تھاٹس. کچھ ایگزامپل دے دوں. دس شل نیور پاس، میں اس کنڈیشن میں ہمیشہ رہوں گی. ہوتا ہی نہیں ہے. مطلب ہم مائیں دیکھو، سب سے زیادہ اچھی ایگزامپل ہے. 2 منٹ پہلے بچہ جو ہوتا ہے وہ ہماری زندگی اجیرن کر رہا ہوتا ہے، عذاب ہوتا ہے ہمارے لیے. میں کہاں اپنے آپ کو ضائع کر دیا، ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا ایکسیکٹرا. ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں 3-4 گھنٹے بعد کھانا کھائیں، آؤ کھانا کھاؤ، آؤ جو میرا بچہ کھانا کھا لے، آؤ میں اپنے ساتھ چلا لوں، آؤ میں یہ کر لوں، آؤ میں وہ کر لوں. ہسبینڈ کی بات لے لو، کل زہر لگ رہے ہوتے ہیں، آج ان سے زیادہ خوبصورت دنیا کا انسان ہی کوئی نہیں ہوتا. کاش آپ میری زندگی میں آپ ہمیں پہلے آ چکے ہوتے، مطلب کہ میری زندگی آپ سے خوبصورت ہو گئی. ہم نے کبھی اپنے ڈائلاگ سنے ہیں؟ مطلب کہ ایک دن کچھ ہوتا ہے، اگلے
दिन कुछ होता है, दिन भी नहीं, घंटे, सुबह कुछ शाम कुछ दोपहर कुछ, मतलब कि अगर सुबह घर में लड़ाई हुई है आपके अपने हस्बैंड से तो शाम तक आपका दिल होता है घर वापस आ जाए, सब घर का माहौल ठीक हो जाए, ठीक है। ये मैं नॉर्मल घरों की बात कर रही हूँ, नाउज़ बिल्ला उन घरों की बात नहीं कर रही हूँ कि क्या कहते हैं जहाँ पे दिल करता है कि वो आए ना घर का माहौल ख़राब हो जाएगा, नाउज़ बिल्ला ऐसी भी सिचुएशंस होती हैं और हमने कई दफ़ा सुनी हुई हैं, और फिर वहाँ पे मज़ीद काम करने की ज़रूरत होती है। और हर इंसान के हालात और वाक़यात एक जैसे नहीं होते, पर हर इंसान के वाक़यात और हालात एक जैसे रहते भी नहीं हैं। अच्छा, आई एम लूजिंग माई होल्ड ऑन लाइफ इज़ अ नेगेटिव थाट, सब कुछ खराब है, सब कुछ खराब है, ठीक है। नंबर 2, आई कैन गेट बैक कंट्रोल, हाँ खराब है, मुझे दिख रहा है खराब है, कुछ इसमें मेरा भी कसूर है, चलो इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। आई कैन नेवर मूव ऑन, इसमें हर बंदे के ना मिजाज का बहुत ताल्लुक होता है। आई कैन नेवर मूव ऑन, कुछ लोग ना मिजाज के ज़रा तगड़े होते हैं, मतलब और उनकी तगड़ की वजह ये होती है कि उनका जेनेटिक्स ऐसा होता है, उनके माँ बाप ने उनकी परवरिश ऐसे की होती है, उनके माहौल ने उनकी परवरिश ऐसे की होती है, उनको ज़िंदगी की हकीकतें जल्दी समझ आ जाती हैं। जब ये रब से ये ताल्लुक बन गया ना कि रब मतलब तू और मैं, और मुझे पता है कि बाकी सारा कुछ आना जाना है और मैंने एंड में तो आपके पास ही आना है, कोई बात नहीं, मैं अपने सफ़र में हूँ, मैंने आपके पास ही आना है, यहाँ पे किसी तकलीफ पहुँचाई, यहाँ पे किसी ने तकलीफ पहुँचाई, ठीक है मैं इसे डील कर रही हूँ यार, अब मेरे लिए आसानी कर दे, पर आना तो मैंने आपके पास ही है, तो आई एम जस्ट मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है। एक तो ये मेंटालिटी होती है, एक होता है रिग्रेट और गुस्सा। मैंने रिसेंटली किसी से बात की और मैंने उनको कोई मशवरा नहीं दिया, उसकी वजह ये कि वो मेरे बस की बात नहीं थी कि मैं उनको कोई मशवरा देती, लेकिन मैंने उनकी सारी बातों में इंतहा का रिग्रेट सुना, इंतहा का रिग्रेट, मतलब कि उस शख्स को अपनी सारी गलतियों का एहसास था, उस शख्स को उस शख्स ने अपनी सोच पैटर्न बदल ली हुई थी, मतलब पॉजिटिव सोच रहा था या सोच रही थी और सब कुछ बेहतर करने की कोशिश थी, लेकिन वो जो एक रिग्रेट और गिल्ट था कि मैंने उस वक्त पे ऐसा क्यों किया और अपनी ईगो के आगे सब कुछ अपना गंवा दिया, और फिर किसी को लेके रिग्रेट करते रहना कि काश मैंने ऐसा ना किया होता। उस इमोशन में बैठे हुए उस शख्स को तकरीबन 12-13 साल हो गए हैं, एंड दे जस्ट कुड नॉट कम ओवर इट। अब अगर वो शख्स आपसे आके बात करे तो आप उसको ये कह सकते हो कि यार मूव ऑन, नहीं कह सकते हो जब तक कि वो अपने अंदर ये रेजिलियंस पैदा ना करे कि मुझे अपने आप को माफ़ करने की ज़रूरत है। रेजिलियंस ये भी होता है कि हाँ हमसे गलतियाँ होती हैं, बाज़ औक़ात हम, बल्कि बाज़ औक़ात क्या सारे लोग ही, हम लोग कोई ऐसे थोड़े ही होते हैं कि मतलब कि हम पैदा हुए और फिर माशाल्लाह जी बस टॉप एंड टॉप, ऐसे तो कोई भी नहीं होता। हम कभी अच्छे होते हैं, कभी नहीं अच्छे होते, कभी अपने साथ बहुत अच्छे होते हैं और दूसरों के साथ बहुत बुरे होते हैं, कभी दूसरों के साथ बहुत अच्छे होते हैं और अपने ऊपर बहुत जुल्म कर रहे होते हैं। औरतों की कहानी में 90% ऑफ द टाइम ये होता है कि हम दूसरों के साथ तो अच्छे हैं पर अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं, और जो औरतें कहें कि नहीं जी मैं अब अपने साथ भी अच्छी होना चाहती हूँ और मैं दूसरों के साथ भी अच्छी होना चाहती हूँ, तो फिर ज़रा उनको ज़रा रेजिस्टेंस मिलता है, लेकिन ज़रा तगड़े हो गए, मतलब जाना किधर है, कब्र में ही ना जाना। अगर कब्र में है एंड अगर कब्र ही है तो फिर कर गुजरो जो सारे काम करने के हैं, यानी कि जिसमें ज़रा जोश हो, ज़रा ज़िंदगी ज़रा जी के दिखाओ ना, मतलब डर डर के क्या जीना यार, कहना आसान है करना मुश्किल है। मैं ये नहीं कह रही कि मैंने ऐसा कभी नहीं किया, मैं भी ऐसा करती हूँ, लेकिन फिर मैं ये मेरा थॉट प्रोसेस है, मैं अपना ऑप्टिमिस्टिक थॉट प्रोसेस बता रही हूँ कि मैं अपने आप को कहती हूँ चलो चलो शाबाश उठो, ये बस ठीक है, हो गया, रो लिया ना काफ़ी, चलो अब उठो, करो काम, करने के काम करो, कब्र में जाना है, टाइम नहीं है, मैं अपने आप को ये कहती हूँ। एक होता है आई वोंट बी एबल टू एडजस्ट हियर। हमारे जब बच्चे स्कूल्स और कॉलेजेस में जाते हैं स्पेशली, मुझे याद है बड़ी लाइफ एग्जांपल्स दो तो पता चलता है कि हाँ मतलब इस औरत को कोई समझ अकल भी है, वैसे ही बोल नहीं रही है आके स्क्रीन के ऊपर के, मतलब इसको शौक है तो बस कहीं भी चल के लाइव ऑन करके बोलना शुरू कर देती है। आई वोंट बी एबल टू एडजस्ट हियर, ये अक्सर हमारे बच्चे जब हमारे घरों के माहौल से निकलते हैं, स्कूल यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस जाते हैं, तो मुझे याद है मेरी बहन जो थी वो मास्टर्स करने के लिए यूनिवर्सिटी गई, डिफरेंट शहर, मुल्क ही डिफरेंट, ठीक, तो ना बड़ा शौक उसको मास्टर्स करने का, मतलब वो हाई एंड अचीवर, ऑलवेज A+, मतलब कभी उसका नाम सेकंड पे आता नहीं है, हमेशा फर्स्ट, और मेरा नाम सेकंड लास्ट पे तो स्टडीज़ के मामले में हम पोलर ऑपोजिट्स। मेरे अगर 50% मार्क्स और मेरे 49 आ गए ना, तो मैं ऐसे मतलब मेरे अगर 51 आ गए, ठीक है, तो आई एम लाइक अल्लाह तेरा शुक्र है, और अगर उसके 100 और उसके 99 आ गए तो शी इज़ लाइक ओ माय गॉड व्हाई 100 क्यों नहीं आए, ठीक है। तो खैर ये तो हमारी अपनी मतलब वो हो गई, लेकिन
وہ گئی ماسٹرز کے لیے اور پہلے ہی ہفتے میں اس نے مجھے فون کیا, ماما کو فون کیا, مطلب مجھ سے نہیں ہو رہا, میں نہیں رہ سکتی, میرا دم گھٹتا ہے, یہ جگہ, یہ ہاسٹل ایسا ہے, یہ لوگ ایسے ہیں, یہ ایسا ہے, یہ ایسا ہے. میں نے ماما کو فون کیا, میں نے کہا ماما اس کو بلا لیں, وہ بہت پریشان ہے, اس کو بلا لیں, اس کو بلا لیں, واپس بلا لیں. ماما کہتی ہیں چپ کر جاؤ, یہ اس کا شوق تھا اور وہ پڑھ سکتی ہے اور وہ یہ کر سکتی ہے اور اس کو یہ ہینڈل کرنا آنا چاہیے. پیرنٹ تھی نا, ان کو پتا تھا, پیرنٹس کو اپنے بچوں کی نا پتہ ہوتی ہیں, مطلب کہ اب میں بھی ماں ہوں ماشاء اللہ 3 بچوں کی, مجھے اندازہ ہے کہ میرا کون سا بچہ جو ہے وہ کتنے جوگا ہے, پتہ ہوتا ہے. تو میں ماما کو نہیں ماما وہ اتنا پریشان ہو رہی ہے, وہ بیمار ہو جائے گی, وہ یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا. 3 مہینے لگے, مطلب کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہوتا, 3 مہینے لگے. اینڈ دین جب اس کے پہلے سیمسٹر کا رزلٹ آیا اور when she was like okay you know what, ٹھیک ہے مجھے ماحول پسند نہیں ہے لیکن I can focus on my studies. She was able to redirect herself. She was fine. MashaAllah, if you ask me how she ended up, MashaAllah, she was a valedictorian, جس کو کہتے ہیں مطلب top student. الحمدللہ. And now she says, آج مطلب ابھی کچھ دن پہلے اس نے کہا تھا those were my best years because I learned so much. تو سبحان اللہ. اچھا, ریزیلینس تھرو گریٹیٹیوڈ. اب ہم آ جاتے ہیں کہ اور کس طرح سے ریزیلینس آتا ہے. ظاہر سی بات ہے شکر, کتنی دفعہ ہم کہتے ہیں شکر کریں, شکر کریں, اپنے زبانوں سے نیچے کو دیکھیں, شکر کریں. یہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ کارآمد ثابت ہوتا ہے ہر دفعہ. اگر جس نے شکر نہیں کیا اور صرف شکر, میں سمجھتی ہوں کہ ہم زیادہ شکر تب کرتے ہیں جب ہم تکلیف میں ہوتے ہیں. ہم بہت ہی ڈھیلے ڈھالے سے, بہت ہی لیزی قسم کے مطلب مخلوق ہیں کہ جب ہمارے پاس ہر چیز کی زیادتی ہوتی ہے نا تو ہمارا شکر کم ہو جاتا ہے. جب ہمیں تھوڑا سا احساس یا تھوڑا سا دھچکا لگتا رہتا ہے نا, مجھے جس کو کہتے ہیں نا تھوڑی سی اگر لائف بمپی رہے تو ہمارا شکر جو ہوتا ہے وہ ذرا زیادہ جینوئن ہوتا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو دنیا کے امیر ترین لوگ ہیں جو اللہ کے قریب ہیں, کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ وہ ایک بہت ہی الگ درجہ ہے. میں مانتی ہوں اس بات کو, میں نے دیکھا ہے اپنی لائف میں کہ کیوں اللہ نے کہا ہے قرآن میں کہ شکر گزار قلیل ہیں. یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ اور شکر کرنے والے قلیل ہیں, تھوڑے ہیں. کیونکہ ہم زیادہ شکایت پرون ہیں. ہم اللہ سے بھی تو شکایتیں کرتے ہیں, یار اب میری دعائیں نہیں قبول کر رہا, یار اب تو یہی نہیں کر رہا. اب اس میں کوئی برائی نہیں ہے, اللہ کو پتہ ہے, اللہ نے ہمیں بنایا, اللہ کو پتہ ہے ہم کیسے ہیں. تو اللہ سے نہیں شکایت کریں گے تو کس سے کریں گے؟ نہ بندہ سنتا ہے, نہ بندے کی ذات سنتی ہے, تو اللہ ہی ہے نا سننے والا. شکایت کریں گے تو کس سے کریں گے؟ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے رب سے کرنی ہے کہ رب میری سن لے, رب میری سن لے. لیکن جب ہم شکر میں ہوتے ہیں نا تو ہم رب کو اتنا یاد نہیں, مطلب جب ہم ذرا ٹھیک ہوتے ہیں نا تو ہم رب کو اتنا یاد نہیں کرتے اور اس انٹینسٹی سے یاد نہیں کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے اللہ نے کہا ہے کہ میرا شکر کرنے والے تھوڑے ہیں. یا اللہ ہمیں ان تھوڑوں میں سے بنا دے. آمین آمین. ایک دفعہ یہ واقعہ بھی ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ کعبہ کا طواف کر رہے تھے, تو ایک بندہ تھا, وہ کہہ رہا تھا یا اللہ مجھے اپنے تھوڑے بندوں میں سے کروا دے, مجھے اپنے قلیل بندوں میں سے فرما دے, مجھے اپنے قلیل بندوں. تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا یہ تم کیا دعا کر رہے ہو, مجھے اپنے قلیل بندوں میں سے فرما دے. تو انہوں نے کہا تم نے عمر تمہیں یاد نہیں قرآن میں فلانی آیت ہے, اس میں اللہ نے کہا کہ اس کے شکر گزار جو ہیں وہ کم ہیں, تھوڑے ہیں جو اس کا شکر کرنے والے لوگ ہیں. خیر وہاں سے یہ بات آئی تھی. اچھا اب چلتے ہیں کچھ پوائنٹس پر, پھر اس کو ریپ اپ کرتے ہیں. واٹ میکس اے پرسن ریزیلینٹ؟ His thoughts, his emotions, inner potentials. Thinks before reacting. Is patient, understanding and willing to adapt. میں سارا کچھ انگلش میں بولتی جا رہی ہوں, اچھا سوری about that. ساری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی. Forgiveness کا مادہ زیادہ ہوتا ہے. ریزیلینٹ لوگوں میں forgiveness کا مادہ زیادہ ہوتا ہے. یہ بات بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ معاف کر دو. معاف کرنے سے مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی. مجھے یہ بات جو تھی نا بہت مشکل لگتی تھی کہ یہ کیا بات ہوئی کہ جس نے تکلیف پہنچائی ہے اس کو معاف کر دو. بھائی نہیں, اس کے ساتھ بھی اتنا ہی ہونا چاہیے جتنا کہ میرے ساتھ ہوا, اس کو بھی وہی تکلیف پہنچنی چاہیے جو مجھے پہنچی ہے. مجھے تسلی ہوگی تو پھر میں معاف کروں گی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سکھایا کہ بیٹا آپ کیا منسٹر لگے ہوئے ہیں کہ آپ کے سارے ایموشنز جو ہیں ان کا ٹھیکہ لیا ہوا ہے لوگوں نے کہ ان کو فلفل کیا جائے گا. نہیں. اور اللہ غفور الرحیم ہے. جب رب معاف کر سکتا ہے تو ہم کیا ذات ہیں. ہر وقت ہر کسی کو ہر جگہ ہم معاف نہیں کر سکتے. کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو انتہا کی تکلیف پہنچاتی ہیں, جو ہمیں اندر سے توڑ پھوڑ کے رکھ دیتی ہیں, اس پہ بھی معاف کرتے ہیں. مطلب کسی نے خدا نہ خواستہ کسی کو جسمانی نقصان پہنچایا ہو, ذہنی نقصان پہنچایا ہو, کسی کی عزت پامال کی ہو, چاہے وہ فزیکل ابیوز ہو, اسپریچول ابیوز ہو, مطلب کہ آپ اس کو معاف کر سکتے ہو. بہت ٹائم لگتا ہے.
لیکن جب آپ ہیل ہونا شروع ہوتے ہو نا پھر آپ معاف کر سکتے ہو. ہاں آپ کے دل میں وہ بات رہتی ہے، پھر آہستہ 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 جیسے جتنا آپ رب کے قریب ہوتے جاتے ہو، جیسے رب اپنے راز کھولتا چلا جاتا ہے، جیسے آپ کو زندگی کی سمجھ آنے لگتی ہے، آپ کو پتہ چلتا ہے کہ رب تو کتنا رحیم اور کریم ہے، کیا خوبصورت ذات ہے تیری اور کوئی اوقات نہیں ہے میری. ہم کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ اس کو اتنی تکلیف ہو جتنی مجھے ہوئی ہے تو پھر مجھے تسلی ہوگی. یقین جانے ہمیں نہیں ہوتی. کیوں کہا ہے کہ انسان وہ کنواں ہے کہ اس کو جتنا بھرو یہ بھرے گا نہیں. چاہے مال سے بھرو، چاہے اولاد سے بھرو، چاہے دنیا کی ساری آسائشوں سے بھرو، چاہے وہ سارے بدلے لا کے ہماری جھولی میں ڈال دو جو ہمیں اس سے بھی چاہیے، اس سے بھی چاہیے، اس سے بھی چاہیے، ہم مغرور ہو جاتے ہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے ہم مغرور ہو جاتے ہیں. اور جب رب ہم سے محبت کرتا ہے اور جب رب چاہتا ہے کہ میرا بندہ جو ہے وہ میرا مقرب ہو جائے، میرے محسنین میں سے ہو، میرے عابدین میں سے ہو، میرے شاکرین میں سے ہو، میرے صابرین میں سے ہو، جو کہ اللہ نے کہا ہے کہ مجھے صابرین سے محبت ہے، شاکرین سے محبت ہے، مقربین سے محبت ہے، ذاکرین سے محبت ہے، عابدین سے محبت ہے، تو پھر ہم مغرور تو نہیں ہو سکتے نا. فرگیو کرنا بہت مشکل ہے، اس کے لیے ریزیلینس ہونے کی ضرورت ہے. فرگیو کر سکتے ہیں ہم اور کرتے ہیں ہم، کیونکہ اگر ہم نہ کر سکتے ہوتے تو اللہ سبحانہ و تعالی نہ کہتے، یہ بات ہمارے دین میں نہ ہوتی کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اور اہل و عیال کے ساتھ نیک سلوک کرو، چاہے وہ جتنا مرضی تنگ کر رہے ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہ کہہ کے جاتے ہیں. مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں جان بوجھ کے تو تکلیف نہیں میں دیکھنا چاہتے ہیں. ٹیسٹس ہیں ہمارے، بتایا گیا ہے ہمیں کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ تم کہو گے کہ تم ایمان لے آئے تو بس تمہاری خلاصی ہو گئی، پھر تم آزمائے جاؤ گے اولاد سے اور مال سے اور رشتہ داروں سے اور بھوک سے اور افلاس سے اور جنگ سے اور بیماری سے اور ہر چیز سے آزمائے جاؤ گے. ریزیلینس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو مینٹلی پریپیئر کرنا کہ یہ ساری چیزیں میری زندگی میں لکھی گئی ہیں، اپنے اپنے لیول کے حساب سے ہم پہ یہ مشکلیں آنی ہی آنی ہیں. تو بسم اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ. الہ کسی کو نہ بنائے تو زندگی آسان ہو جاتی ہے. ہم مختلف زندگی کے موقعوں پہ مختلف الہ بناتے چلے جاتے ہیں. تو یہ تھی بھائی ساری باتیں انشاءاللہ تعالی. آئی ہوپ کہ they resonated with all of you. اور یہ ہے کہ میرا ویبینار ہے کل، یعنی کہ سیٹرڈے کو. جو لوگ نارتھ امریکہ میں رہتے ہیں یا یورپ وغیرہ میں رہتے ہیں دے کین جوائن اٹ. میرا 4 PM ہوگا اور ان کے بھی ایسا ٹائم ہوگا کہ دے کین جوائن اٹ. لیکن جو لوگ جوائن نہیں کر سکتے لیکن اس کی ورک بک اور سلائڈز اور ساری پریزنٹیشن جو میں دوں گی وہ ساری اگر دیکھنا چاہتے ہیں، سننا چاہتے ہیں تو آئی ول سینڈ اٹ ٹو یو اف یو آر انٹرسٹڈ. مجھے ڈی ایم کریں. اس کا مطلب سب کو پتہ ہے کہ میں کتنے دنوں سے اس بارے میں بات کر رہی ہوں کہ میرا ویبینار ہے، اس کو جوائن کریں. پیڈ ویبینار ہے. ہاؤ ایور آئی ایم ویری اوپن ٹو گیونگ یو ڈسکاؤنٹس. یو جسٹ نیڈ ٹو ڈی ایم می سو دیٹ اور میں نے پاکستان والوں کے لیے تو 3000 روپیز پرائز بھی رکھی. پہلے میں نے 5000 کہا تھا اینڈ میں نے کہا تھا کہ 5000 سے 3000 کی رینج ہے. اگر آپ پاکستان میں اور آپ اسے واچ کر رہے ہیں تو پے ایٹ لیسٹ 3000 روپیز اینڈ یو کین گیٹ دا ہول پیکیج. اینڈ فار دا ونس ہو آر لیونگ آؤٹ سائڈ ان کے لیے پھر ڈفرینٹ پیکیجز ہیں. تو try that out inshallah. I hope it will be beneficial for everybody. اس کے علاوہ یہ کہ جزاک اللہ خیر. بنت نور فاطمہ آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمیشہ کی طرح آپ مجھے انوائٹ کرتے ہو اپنی آڈینس کے لیے. جزاک اللہ خیر for everybody who stayed tuned to watch this. Take care. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو توفیق عطا ہے. میرے پاس ابھی جمعہ کا دن شروع ہوا ہے تو میری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کی تکلیفیں، پریشانیاں، مجبوریاں ہم سے دور فرمائے، ہمیں اپنے رب کے قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. دعا میں جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ رب کے قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائے تو دماغ میں سوچ لیں کہ رب کے قریب ہونے کے جو طریقے ہیں نا وہ صبر بھی ہیں اور وہ شکر بھی ہیں. تو یا اللہ اپنے قلیل بندوں میں سے فرماؤ، اپنے شاکرین میں سے فرماؤ، اور جو کچھ میرے حصے میں آنے والا ہے یا اللہ اس میں مجھے صبر عطا فرما. رب میں تیری رضا میں راضی ہو جاؤں، ایسا مؤمن، ایسا تیرا محب بندہ ہونے کی توفیق عطا فرما. رب تیرا شکر ہے ان تمام عنایتوں کے لیے جو تو نے مجھ پہ فرمائی جن کی میں گنتی بھی نہیں کر پا سکتی. پر یا رب میں کمزور ہوں، مجھ پہ اپنا رحم فرما. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.